नौजवान नहीं, आपका अपना साजिद रिजवानी फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हमारे पास जो फिल्मी शख्सियत मौजूद है, उन्होंने बहुत ही मियारी काम किया। उर्दू फिल्में बनाई, पंजाबी फिल्में बनाई, लेकिन अपने मैयार पे कभी सौदेबाजी नहीं की और अपने मैयार को कभी गिरने नहीं दिया। मेरी मिसाल मोहम्मद परवेज़ करीम से है। मोहम्मद परवेज़ करीम फिल्मी सनत का एक असासा है, जिन्होंने फिल्म में रहते हुए अदब का दामन नहीं छोड़ा। उनकी बनाई हुई फिल्में अदबी आलिया का एक नमूना रखती हैं। मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद परवेज़ करीम साहब। आइए अब उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मोहम्मद परवेज़ करीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई दौर के बारे में बताइए कि किस तरह फिल्मी सनत में आने का कैसे इत्तेफाक हुआ। जनाब सैयद साजिद रिजवानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आपके पास आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका सवाल जो है कि मैं कैसे क्यों आया, बात यह है जी कि मेरी विरासत में फिल्म है, मेरी मिरास है। इस हवाले से जो हवाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे वाले साहब एक सिनेमा घर थे। ऑडिशन में से पहले उनका सिनेमा सहारनपुर में था, मौला कुतुब शेख टाकी में। उसके बाद वो यहाँ जब माइग्रेशन हुई, यहाँ आए, तो फिर वो आपको पता सिनेमा अलॉट होते थे उन दिनों में, और कागजात के वो जो चीज़ें दिखा के सेटलमेंट कमीशन को, फिर उन्हें एक सिनेमा जो है वो अलॉट हुआ खानेवाल में, राजू का सिनेमा, उसके वो ऑनर थे। मैं यहाँ लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था, हॉस्टल में था, फिर अपनी नानी के पास था, इस तरह। तो वहाँ उनका सिनेमा था, तो मैं छुट्टियों में वहाँ जाया करता था शरीफ। तो वहाँ चूँकि घर जो था वो सिनेमा के पीछे कोठी थी, बिल्कुल साथ थी, उसकी चार दीवारी के अंदर पीछे। तो उसमें मैं जब भी शो चलते थे शाम में, तो मैं किसी के जो है वो हमारे ऑपरेटर थे, उनका नाम या तो गुलाम रसूल था या गुलाम हसैन था, दोनों में से कुछ एक नाम था। मैं उनके वो ऑपरेटर रूम में चला जाया करता था, सीढ़ियाँ चढ़ के बच्चा था, और उसके 10 होंगे, कोई 10, 11, 12 साल। तो वहाँ मैं फिल्म को चलते हुए देखता था, वो नीचे फीता कैसे गिर रहा है, और या वो कभी कभी लपेटते थे, वो लपेटी जाती थी रोल के ऊपर, कभी कभी नहीं। तो वो मैं उससे पूछा करता था कि ये कहाँ से आते हैं ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, ये मुतालिक कैसे हैं, ये साउंड कैसे। तो ये मेरे सवाल असल में मेरा तजस्सुस जो था वो शायद मेरे लाशूर में कहीं फिल्म होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस ये था कि मेरे अंदर एक तजस्सुस था, मैं उससे पूछता था, वो मुझे बताता बाबू जी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये साउंड साथ में चल रही है, मॉड्यूलेशन दिखाता था वो, जैसे भी उसको पता था वो मुझे बताता था। मैं अपने बाप से सवाल करता था, वो तो मेरे इतना जवाब नहीं देते थे, बड़े सख्त आदमी थे। वहाँ से फिर मैं बस ये फिल्म मेरे अंदर आ गई। वालिद साहब ने बॉम्बे में एक फिल्म भी पार्टनरशिप में प्रोड्यूस की, फिल्म का नाम था अनंत, और फिल्म थी कहीं जेम्स में होगी। तो मैं तो खैर यहाँ तालीम हासिल कर रहा था। जब सेकेंड ईयर में मैं पहुँचा तो शायद ही मैं वो आदमी हूँ, मैं शोमी किस्मत ग्रेजुएशन नहीं कर सका। मैं सेकेंड ईयर से ही जो था वो मुझे खप सवार हो गया। मेरे जो टीचर थे इब्तदाई, जिनको मैं अपना उस्ताद समझता हूँ, वो वाला उस्ताद जिसने मेरी रूहानी, मेरे 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 पैशन की या मेरे अंदर जो कोई एबिलिटी होगी उसकी जो परवरिश की, वो थे आरिफ अब्दुल मतीन साहब। वो पब्लिक हाउस में बैठते थे, वहाँ भी मैं उनके जगह से बैठा था, बड़े बड़े जय्यद लोगों की बातें सुनता रहा। कुछ अंदर कुछ होता रहा। शायद अगर आरिफ अब्दुल मतीन साहब मुझे नहीं मिलते तो शायद मेरा ख्याल है मैं कह नहीं सकता कि मैं राइटर होता कि ना होता।
چونکہ میرا پہلا افسانہ جو ایز رائٹر چھپا اس کا نام تھا آگے راستہ بند ہے، اور وہ عارف عبد المتین صاحب نے چھپایا تھا، اور یہ کہہ کے چھپایا تھا کہ یار دعا کریں یا چوری نہ ہو، یعنی ان کو میرے یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ جو اس ایج میں ہے، یہ اس ایج گروپ میں یہ لکھ سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اللہ نے کیا، میں سیکنڈ ایئر سے بھاگ گیا بھائی کالج سے، اور بے یار و مددگار میں والد صاحب کی قطعی خواہش نہیں تھی کہ میں پڑھنے جاؤں، بس میرا اپنا پیشن تھا۔ میں شانو اسٹوڈیو وہ پہلا اسٹوڈیو ہے جس کے گیٹ پہ بعد میں وہ شخص مینیجر ہو گیا تھا، اور میری اس کی تصویر بھی آپ کے ساتھ ہے، تو وہ بندہ جو کہ تو میں اندر داخل ہو گیا، کپڑے بہت اچھے پہنے بھی تھے کیونکہ صاف ستھرے کپڑے تھے، ذرا مہنگے کپڑے بھی تھے، تو وہاں میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو وہ میرا خیال ہے کچھ پیسے دے کے داخل ہوا، تو وہاں پھر میں چلا گیا، دیکھتا گھومتا پھرتا، اس طرح میں وہاں وہ ہفتے کا مجھے یعنی ایک جو میں نے دیے تھے پیسے تھے 15 روپے یا 20 روپے، وہ ایک ہفتے کے لیے میں شاید وہاں روز جاتا نا، ہفتہ کی فیس آپ نے ادا جی میں وہ اسٹوڈیوز میں انٹری نہیں تھی نا ان دنوں میں، بڑا مشکل اب تو منہ اٹھا کے لوگ چلے جاتے نہیں، ہیں، اس زمانے میں اسٹوڈیو میں بڑا مشکل تھا بھائی، بڑا مشکل تھا۔ میں تو پہلے باہر کھڑا رہا، ایکٹروں کو دیکھتا رہا گزرتے، میں روشناس تھا اس حد تک کہ انہیں میں نے اسکرین پہ دیکھا ہوا، بس اور میری کوئی ان سے تعلق کسی سے کوئی نہیں تھا، والد صاحب کا کوئی سپورٹ نہ ہوا مجھے اس میں، وہاں میں گھومتا پھرتا چل جیسی ہندوؤں کی گائے پھرتی ہے نا ویسے میں ادھر 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 ادھر، تو کچھ دنوں کے بعد مجھے فوکس کیا ایک بندہ جو 1 نمبر فلور جو جہاں تھا، وہ تب تو خیر مجھے فلوروں کے سب پتہ ہے کہاں تھے کیوں تھے، لیکن اس وقت نہیں پتا تو بس 1 نمبر لکھا ہوا تھا سامنے والا، اس کے ایک کرسی ڈال کے ایک بندہ بڑا گریسفل بیٹھا ہوا لے کر پہنے ایک اسٹک رکھے ہوئے، مجھے معاف کریں نہیں تھی، تو وہ بیٹھا ہوا، اور اس کے پاس ایک موٹی موٹی آنکھوں والا کرتا پاجامہ پہنے ایک شخص بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا بلایا وہ جو تھا نا، وہ جو بندہ موٹی آنکھوں والا انگلش سے اشارہ کیا، کون ہے بھائی تم؟ یہ پہلا سوال تھا، میں گڑبڑا گیا کیونکہ بڑا تھانے داروں والا لہجہ تھا، بھائی کون ہو تم؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں روز آتے ہو تم، ادھر چکر لگاتے ہو ادھر چکر لگاتے ہو، ادھر چلے جاتے ہو ادھر چلے جاتے ہو، کیا ہوتا؟ وہ جو پاس بیٹھا ہوا شخص تھا جو تھوڑا تھوڑا وائٹ تھا، بالوں میں تھوڑا تھوڑا خوبصورت بڑا سا شخص، اس نے ایسے کر کے دیکھ کے کہا کہ جیسا کوئی بچہ ہے، ہاں بھائی کیا بننا چاہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا تمہیں پتا یہ کون شاید؟ میں کہا نہیں، پنٹا، یہ ان کی کنٹینیوٹی تھی، پنٹا کہنے لگے یہ جو بندہ ہے یہ شوکت حسین رضوی صاحب ہے، اسٹوڈیو آنر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ رشید چودھری صاحب ہیں جو سنیماٹوگرافر ہیں۔ مجھے تو سنیماٹوگرافر کا بس اتنا ہی پتا تھا نا بھائی فوٹو کھینچنے والا ہے، مجھے کیا پتا کیا ہے کیا نہیں، میں نے کہا بڑی سامنے یہ اچھے کر کے رکھتے ہو، ٹائم ضائع نہیں کرو، اپنے گھر میں جاؤ تعلیم حاصل کرو۔ میں کہا سر مجھے ڈائریکٹر بننا، تو آپ یقین کیجیے کہ شاید نے مجھے دیکھا کہا میاں تمہارا چہرہ تو جو ہے وہ ایکٹر والا ہے، تم ڈائریکٹر بننے کیوں چلے؟ اس وقت بال میرے ایسے لمبے لمبے آپ نے دیکھے ہی ہیں، تو وہ سارے تو کہنے لگے یار میں کہ نہیں سر مجھے ایکٹر نہیں بننا ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ یہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہاں بڑے بڑے جو گادری ہیں وہ ایکٹر ہی بننے آئے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹر بن گیا، وہ رائٹر بن گیا، میں خدا کی قسم ڈائریکٹر بننے کے لیے آیا تھا، رائٹر میرے اندر تھا پہلے سے، کیونکہ میں پہلے سے لکھ رہا تھا اسٹوڈنٹ لائف سے، اور وہ عارف عبد المتین صاحب کے ساتھ لٹریری ذوق تھا، جی ذوق، وہ گانے لکھ رہے تھے اچھے لوگوں سے ان کی محفلوں میں بیٹھنا، جی ہاں جی ہاں جی
یہ اسی طرح نا بالکل ظاہر ہے جہاں آپ سنتے ہیں پھر بولتے ہیں اور کچھ آپ نگلتے ہیں تو پھر اگلتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خالی خالی آپ کچھ کریں. تو وہ شاہ جی وہاں مجھے جو ہے انہوں نے تو میں نے تھوڑی سی ذرا یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھوڑا سا میں نے کہا نہیں سر کوئی بات نہیں میں نے ڈائریکٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے تم ایسے کرو کس گھر سے ہو کون سے خاندان سے ہو. میں کہا جی راجپوت. اچھا بیوقوف ہو تو ٹھیک ہے کرو پلان اپنا جو ہے اگر کر سکتے ہو کہ تو صاحب اس کو کیمرے پہ رکھ لیں. یہ شخص اللہ پاک پروردگار عالم میری زندگی میں ایک صحابہ ہے میری زندگی میں بہت سامنے آیا اور اس شاہ صاحب کا نام ہے شاہ حسین رضوی شاہ جسے میں سچ مچ صاحب کہتا ہوا جب میں بڑا کام کوم کرنے لگا یہ وہ تو مجھے سب اسی میں صاحب جی کہتا تھا نا تو مجھے لگتا تھا میں کسی صحیح بندے کو صاحب کہہ رہا ہوں ورنہ کچھ صاحب ایسے ہیں جن کو صاحب کہنے کو جی نہیں چاہتا مجبوراً لوگ کہنا پڑتا ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے عہدے کے لحاظ سے جی عہدے کے لحاظ سے ادبن. لیکن ایک ہوتے ہیں جو صاحب ہوتے ہیں سرتپا صاحب ہوتے ہیں انہیں صاحب دل سے کہنے کو جی دل سے انہیں تو میں نے صاحب جی پیار میں انہیں کہتا تھا. تو شوکت صاحب نے خیر اس وقت تو صرف میری اتنی فیور کی جو میں سوری صاحب پارے والے لپیٹنے پہ میں آ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مغرب پہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور رشید چودھری صاحب ہی میرے فوٹوگرافر تھے اس میں. بالکل اگر آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے نا اس فلم کو وہی بندہ پروڈیوس کر رہا تھا جس نے کبھی آپ کو گیٹ پر اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نہیں جی نہیں خیال نہیں آپ یقینی بات ہے لیکن کیا کہنے آپ کے آپ دیکھیے کہ چودھری صاحب میرے ساتھ انہوں نے 2 فلمیں کی اور میرے جو میرے استاد تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا شادی تھوڑا سا یہ ہوا کہ انہیں کی توسط سے میں کبھی میاں نیب کازار کے پاس کوئی 2 سال 4 سال میں نے وہاں کام کیا. وہ ہمت ان کی فلم میں نے ایسوسیٹ کی. پھر مجھے موقع مل گیا آغا حسینی کے ساتھ کام کرنے کا. وہ ان سے تھوڑا کام کیا. اس طرح کر کے میں شاہ جی کیا کہتے ہیں اسے کہ رولنگ سٹون کی طرح میں نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کام کیا اور وہیں سے پھر میں نے یہ سارا سیکھا پوچھا جو بھی ہے اپنے اساتذہ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہی میں میرا وجود ہے. ذرا برابر ہے رائی کے دانے برابر ہے. جی پرویز صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اپنے آغاز آپ نے کس طرح کیا. جی بڑی اسٹرگل کی آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو پھر یہ مقام کیسے بنا اور موقع کیسے ملا جو کہ مواقع جہاں پر بڑے کم ملتے ہیں. وہ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز بڑی لیک کرتی رہی ہے. ہمارے کچھ اساتذہ ایسے تھے جن کو دیکھ کے تو آدمی کی طبیعت میں ترنگ آتی تھی. کچھ کرنے کو جی چاہتا تھا. ایس ایم یوسف صاحب تھے, مسعود پرویز صاحب تھے, طارق صاحب تھے, خلیل کیسر صاحب اس عہد میں تھے, یعنی پہلے عہد میں, میں دوسرے عہد کی بات میں کر رہا ہوں. اس میں پھر اور بڑے جید حیدر چودھری صاحب جیسے لوگ جن سے جو ایتھکس میں اتنے بڑے تھے. اسٹیٹیکلی تھوڑا کچھ لوگ ایسے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے شاہ جی کہ مواقع جو یہاں ہوتے ہیں نا یہ کوئی بھی اپنی سیٹ چھوڑ کے کسی کے لیے کھڑا شاید ہو جائے کبھی لیکن دیتا نہیں کوئی بندہ کہ کرسی لے لیجیے. تو یہ یہاں اکثر جو کچھ ہوا ہے اس میں یہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو واقعی محنت سے مشقت سے اسٹرگل سے آگے آئے ہیں. کچھ لوگ چور راستے سے بھی آئے ہیں. وہ چور راستہ نہیں ان کو اس لیے لفظ استعمال کیا کوئی شارٹ کٹ کہہ لیجیے. تو شارٹ کٹ سے بھی آئے. مجھے آپ حیران ہوں گے شاہ جی 67 سے لے کے اور 75 تک کتنے برس بنتے ہیں یہ میں نے صرف ایز اسسٹنٹ کام کیا. 75 میں ایورنیو کے فوارے پہ ایک ڈائریکٹر نے مجھے نکال دیا. میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے بہت محترم ہیں. وہ کسی وجہ سے میری کوئی اپنی غلطی ہوگی مجھے انہوں نے شنٹ آؤٹ کر دیا اور میں فوارے پہ کھڑا تھا. اور یہ نہیں کہ اسی وقت میں کھڑا تھا کہ جب انہوں نے مجھے نکالا. میں کچھ دنوں کے بعد کی بات بھی ہے میں وہیں کھڑا ہوا تھا. ایسے نہ آ کے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا چونکہ
اور کوئی بندہ مجھے ایز ایسوسیٹ نہیں قبول کر رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا یوں ہے، یہ کچھ ہوئی بات ایسی، اور شاید میری بھی کوئی غلطی ہو، میں اپنے استاد کو نہیں اتنا کہوں گا، وہ میرے بزرگ جس نے مجھے کام سکھایا وہ میرا استاد ہے، کوئی بھی ہے جہاں بھی میں نے کام کیا، تو وہ ذرا تھوڑے سخت تھے، انہوں نے بات زیادہ فیل کر لی۔ اس کے بعد میں وہاں کھڑا رہتا تھا، شام کو آتا تھا شاہ جی ایونیو میں، ہاں جی، وہ فوارہ جس نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، فوارہ خود تو بند ہے آج کل لیکن بہت سے بندے اس نے چالو کیے، تو وہاں اس فوارے پہ میں ٹیک لگائے کھڑا تھا، تو ایک ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے ایونیو اسٹوڈیوز کے، یعنی اسسٹنٹ ساؤنڈ ریکارڈسٹ، وہ زیادہ ٹاکی ریکارڈ کرتے تھے، وہ ایک تو ریکارڈسٹ ہمارے سانگ وغیرہ کرتے ہیں، مکسنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ ابھی ٹاکی کرتے تھے، وہ ایک اور ان کے ساتھ ایک ریکارڈسٹ جو سینئر تھے بڑے پرانے، وہ آغا فضل اللہ صاحب، وہ اور جو ساتھ وہ بندہ تھا جس کا میں نام دینا پسند کروں گا اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پہلی دفعہ موقع فراہم کیا کہ میں کہیں اسٹارٹ ساؤنڈ کہہ سکوں، تو وہ سکندر نام ہے ان کا۔ ہاں، انہوں نے مجھے میں اوپر آئے اور مجھے کہا کہ یار ہم تو پرویز ملک کو سائن کرنے کے لیے گئے تھے، ذرا غور طلب بات ہے، موازنہ کہاں سے کہاں ہو رہا ہے، تو وہ انہوں نے کچھ کہا کہ جی ہماری میرے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی تو میں کروں گا، تو یار میں نے سوچا وہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے، بے نیاز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ذرا عجیب سے دل کے ہوتے ہیں جن کے دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اپنا ہی ڈریم لینڈ بنا کے پھر رہے تھے، انہوں نے کہا یار میں سوچا پرویز ملک نہیں تو پرویز کریم، صحیح، واہ، یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے، تو میں پرویز کریم کا تو نام ہی کوئی نہیں تھا بھائی، مجھے تو ہم شاعر ہی کم جانتے تھے، تو میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب بات ہو گئی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی کیا کرنا ہے، میری فلم کی ڈائریکشن کروں، تو وہ انہوں نے کہا جی پرویز ملک صاحب نے، تو پرویز کریم، میں تو بڑا شدہ رہ گیا شاہ جی کہ یہ تو کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت دیر تک اور مزید جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں رولنا، وہ پڑتا ہے، در کی خاک چھاننی پڑتی ہے، تو پھر کہیں ڈائریکشن کا چانس اس دور میں بہت مشکل سے ملتا تھا، وہ خیر جی اللہ ان کو سلامت ہے، انہوں نے موقع دے دیا۔ اس اساتذہ جو تھے میرے میاں نیب کاردار صاحب، یہ وہ لوگ، انہوں نے میرا ہاتھ مجھے بڑا موقع دیا ہوا تھا، آسیہ دے ایک بار سن کے گانا ہے کرو یار، یہ فلانا سین ہے کرو، تم بیٹھا میں ملک تاج کے پاس، تو اس طرح مجھے میرا ہاتھ تھوڑا کھلا ہوا تھا، تو پھر بھی ڈائریکشن کا موقع ملا، میں نے جو بھی اس سے پل پڑا میں نے کیا۔ کون سی فلم؟ زخم تھی جی، زخم جی۔ شاہ جی گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد میں وہ فلم جو تھی وہ کچھ اس طرح بنی وہ تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 برس میں، اور وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ فلم جو ہے پشتوں میں ڈب ہو کے زخمونہ کے نام سے ریلیز ہے۔ اچھا، اب یہ اردو میں ریلیز نہیں ہوئی؟ لمبے نہیں سر، وہ ایک لمبا کرائسس ہے، میں اس کو ڈسکشن بڑا ہو جائے گا، بھارت صرف اتنا کہ وہ میری محنت جو ہے وہ اس طرح تو نہ صحیح، اس طرح بس ہے نہیں، تو وہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا، تو میں پھر مسلسل یہ ایسے ہی ایک دور کرائسس کا چلتا رہا، اور میں نے کوشش کی شاہ جی، میں کبھی میری پہلی فلم بھی اردو ہی تھی، میں اردو ہی لکھنا تو چلے، میں ڈائلاگ وغیرہ اس کے میں نے ٹوٹے تھوڑے لکھے تھے ابتدا میں، تو بنیادی طور پہ تو اس کو جو رائٹر تھے وہ تنویر کاظمی صاحب کے ایک بھائی تھے فیضان کاظمی، وہ رائٹر تھے، کہانی جو تھی بیسک آئیڈیا تھا وہ ہمارا تھا، تو انہوں نے اس کو سارا کیا، میں ڈائلاگ میں پھر کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھے پتا تھوڑا ہی تھا کہ میں نے فلمیں لکھنی ہے تو فلانا ہے، تو یہ تو تھا ہی نہیں نا بھیا، بس لکھتا تھا میں شارٹ سٹوری لکھتا تھا، یہ لیکن
पहले ये नहीं था मुझे, मैं डायरेक्शन का चांस मुझे मिल गया, मैंने किया, उसके बाद फिर और एक शायद एक 2 बरस 2 बरस के बाद फिर एक चांस मिला डायरेक्शन, लेकिन उसमें लिखने का भी मेरा, और उसमें मेरी मावनत कर रहे थे जमील बिस्मिल साहब मरहूम। वो मुझे गाइड भी करते थे क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, और मुझे थोड़ा बता, तो मैंने वो लिखता रहा, तो एक फिल्म हमने शुरू, परवेज साबिर साहब एक होते थे जिनकी लॉटरी भी है, सलमा मुमताज के भाई, अल्लाह पाक उनको भी रहमत करे, तो उन्होंने मुझे मौका प्रदान किया। फिल्म का नाम रखा गया चाचा चाची, वो अच्छा जी, ये बातें मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं की। नहीं, ये पहली दफा आज मैं भी आप सुन पहली दफा, आप भी मेरा साथ करें। नहीं, पहली दफा सुन रहा हूँ। वो शाह जी मैंने चाचा चाची गए कराची का काम शुरू किया, वो मुझ पे यूसुफ खान साहब, उन्होंने यूसुफ खान साहब मुझे, यूसुफ खान साहब चूंकि मुझ पे मेहरबान थे, क्योंकि वो मेरे मोहल्लेदार थे कृष्ण नगर में, वो पास ही थे, उनका घर पास ही हमारा था, तो मैं थोड़ा सा असल में उनका भी थोड़ा सा है मेरे साथ, तो वो उन्होंने मेरी बड़ी फेवर की, डेट्स भी दे दी, पैसे भी जो है कि यार इसकी सपोर्ट हो जाए, ये डायरेक्टर बन जाए। मेन रोल यूसुफ खान साहब चाचा और आसिया चाची। अच्छा यंग हैं लेकिन वो चाचा चाची हैं। वो एक बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म, एक कहानी बनी, उसमें जमील बिस्मिल की बड़ी काविशें हैं। मैं कभी किसी को माइनस नहीं करता मेरे भाई, इस दुनिया में हर बंदा अपने खुद को बुलंद करने के लिए, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे खासे नाम वालों के बारे में भी बुरी बातें कहते हैं, लेकिन मैं तो जो नामवर है या गैर नाम वाला है जिसने मेरा सपोर्ट किया है, मैं आज आपके प्रोग्राम में उसका नाम ले रहा हूँ। जमील बिस्मिल साहब की वजह से उसमें एंटरटेनमेंट पैदा हुई, उन्होंने इतना, और बाकी ड्रामेटिक चीजें ये वो मैंने भी लिखी, कुछ स्क्रीन पे उनकी मदद से बना, कुछ मेरी मदद से बना, तो टाइटल हमने यही सोचा कि जमील बिस्मिल और परवेज करीम राइटर और डायरेक्टर ये आएगा। उसमें परवेज साबिर साहब उनकी मेहरबानी अनायत उनकी, उन्होंने मुझे ले लिया, तो वो मैंने इतनी जान से काम शुरू किया, और मैंने गाना किया एक, अब आसिया भी नहीं है, मैं किससे पूछूंगा, नाशर शिराजी है। अच्छा, गाने शुरू हो गए, पिक्चराइज होने शुरू हो गए, सीन होने शुरू हो गए। भैया अभी कराची नहीं पहुंचे, अभी कहाँ, यहीं लाहौर के लोकल 9 नंबर 8 नंबर फ्लोर में सेट लगा हुआ था, बोलता गया काम। वो गाना जिस वक्त वो आसिया की डिग्री में होता था, वो गाना किसका था, जबकि उसकी म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो रफीक ढोलक वाला था। अच्छा, रफीक ढोलक वाला, और जो ट्यून थी एक गाने की वो अफजल होते थे, मोटी आंखों वाले, जो नंगे पाँव में मैंने बाद में म्यूजिक डायरेक्टर लिया था, ये ट्यून उसकी थी, और वो मैंने बाजरी दी रखी थी। वो गाना पिक्चर हुआ, बारिश अंदर स्काई और बारिश और झोंपड़ी और ये, और वो माशाल्लाह कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुआ कि वो एक्टरों ने, दोनों ने, यूसुफ खान साहब को तो हमने दिया उन्होंने, लेकिन आसिया ने डिग्री में, और वो जहाँ जाती वो चल शादी, वो शुरू किस्मत नसीब में जो होता तो वही वो ऐसा हुआ कि शॉर्टेज हो गई माली तौर पे, सादे कोई ऐसा मामला बन गया, और फिल्म जो थी का शिकार, मैं फिर रोड पे आ गया। एक दिन ये पानी की टैंकी बारिश स्टूडियो वाली जो है, उसके पास में उसके पीछे दफ्तर है राहिल का, जो ऑनर का दफ्तर था, उस दफ्तर में यूसुफ खान साहब बैठे थे, एक पतला सा लड़का बैठा था, तो एक वो होते थे जिन्होंने रज़ाक से फिल्म बनवाई थी, टीपू सुल्तान, यूसुफ, याद है आप, अली यूसुफ, शायद वो साउंड रिकॉर्डर थे वहां पर, बारी लोग पतले से दूल्हे से, एक तो वो थे ना, जुर्म से नफरत जिन्होंने, नहीं भाई नहीं, मैं वो एक साहबी थे, शाद साहब के, पता नहीं क्या, वो इस्लामाबाद से आया करते थे,
موٹے سے تھے, انہوں نے 2 فلمیں بنائی, ایک تو یوسف خان صاحب کے ساتھ بنائی تھی, ایک محمد علی کے ساتھ ٹیپو سلطان ٹائپ کوئی فلم, رزاق صاحب, سرشار اختر ملک, وہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھائی, اور میں یوسف خان صاحب کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے محبت کرتے تھے, بٹھا لیتے تھے, چائے وائے پلاتے تھے. جب وہ سیاست ہے نا, مجھے کہا خان صاحب نے کہ پتر جی, میں کہا جی پتر ہے منڈا بیٹھا ہے, میرا نام ہی ملک جونی, اچھا ابھی فلم بنانی پتہ یار, میں تو اب دیکھیں نا ایک اسٹرگلر جو ہوتا ہے اس کے لیے عمر بھی ایک ایکسائٹمنٹ, اور جی 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 بالکل بناؤں گا جی, کہنے لگے ابھی فلم بنانی پنجابی. اب دیکھیے میں حالانکہ پنجابی سے تو کبھی بھی نالا نہیں ہوں, میں پنجابی میری زبان بھی ہے میری, مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ میری زبان ہوتے ہوئے بھی پنجابی جو ہے وہ ایسے ہی بولتا ہوں, آپ دیکھتے ہی ہیں, لیکن وہ مجھے پنجابی سے نہیں, اس کے مزاج سے, رویے سے, یہ جو فلمی رویہ ہے اس سے ذرا تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یار یہ لاؤڈ یہ باتیں میں نہیں کرتا بھیا, لیکن وہ مجھے فلم ایک لاؤڈ بنانے پر کچھ اچھا مجھے بتایا جی فلم کا جو عنوان ہے وہ ہم نے سوچا ہوا ہے, لیکن اس وقت نہیں بتایا, اور کہنے لگے کہ آپ نے اس پہ تھوڑی تبادلہ کرنی ہے, اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایک رائٹر بھی دے دیا جائے گا پنجابی کا, جو اس طرح کے اس کا لہجہ ہے تو لکھتا ہے. میں کہا اچھا جی, رات کو مجھے نیند نہیں ہے, پہلی فلم, حالانکہ مجھے کوئی ایڈوانس یا کچھ نہیں ملا, تو میں نے اور نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ جی مجھے یہ چاہیے, میرا یہ ریکوائرمنٹ کچھ نہیں, بے مول آدمی کا مول تو ہوتا نہیں نا بھائی. وہ مجھے انہوں نے کہا, تو میں تو بھیا جی سوئے. اگلے دن جب میں آیا تو میٹنگ تھی ان کے ساتھ, تو اسی کمرے میں تو میں نے وہ ابتدائی باتیں کچھ انہوں نے کی کہ بیٹے کو اتنے پیسے دینے ہیں, جو بھی انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باہر آ کے میں نے ملک صاحب سے پوچھا کہ ملک صاحب ہماری فلم کے فنڈ کیا ہیں. اب میں تو اسی طرح ہی پوچھنا تھا, نہیں تھے کو کتنے پیسے لیے نہیں پوچھا, میں نے فنڈ بتائیں گے. تو مجھے نے کہا بہت سی فکر نہ کرو, 2700 روپیہ میرے کو لے رہے. شاہ جی وہ جو رات میری گزری تھی, مجھے لگا کہ چڑیا گھر کے سارے جانور کھل گئے ہیں اور وہ سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں. مجھے لگا آسمان سے ستارے جو ہیں وہ زمین پہ موٹے موٹے ہو کے گر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میری فلم جو بعد میں فلموں میں بھی شارٹ ہم ڈالتے رہے. اب مجھے پتا چلا کہ یہ علامتی چیزیں کیسے ہوتی, یعنی یکدم ایک کبھی کچھ چیزیں چل جائیں آنکھوں کے آگے, میرے چکر سے نہیں آئے بس, لیکن میری ساری چیزیں گرم گرم ہو گئی. اس میں میں جو فلم اس وقت 4 لاکھ روپے میں فلم بنتی تھی بلیک اینڈ وائٹ. تو میں نے کہا پروڈیوسر کے پاس چلو 2-3 لاکھ بھی 2 لاکھ بھی ہو, چلو تو وہ تو پروڈیوسر کے پاس 2700 روپیہ نہیں تھا. لیکن میں وہ بندہ جو ہے اگر سنے گا جب یہ پریزنٹ ظاہر ہے, تو میں اس کی محنت, اس کی اسٹرگل اور اس کی ترتیب ڈیزائننگ کو سلام کرتا ہوں کہ اس شخص نے 2700 روپے میں وہ فلم بنا دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس کا ایک چیز ضرور بتاتا چلوں تاکہ وہ تاریخ کا حصہ ہے, کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی جب 2700 روپے اس تو پڑ گئی تھی, لیکن مجھے انہوں نے کہا جی پرسوں تاری شوٹنگ کی ڈیٹ لے لو, خان صاحب کو شوٹنگ ہو. تو خان صاحب نے ڈیٹ بھی حالانکہ انہوں نے دی, تو پھر خان صاحب ان پہ پڑے. وہ استاد دامن کے پاس بیٹھا کرتے تھے, خدمت گزار تھے استاد دامن کے. استاد دامن نے ان کی انگلی ان کے ہاتھ پہ پکڑائی, خان صاحب کے حوالے کیا, تو خان صاحب نے میرے حوالے کر دی 2700 سمیت. اب شاہ جی انہوں نے کہا شوٹنگ باس کرنی ہے. کہاں کرنی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو باری اسٹوڈیو کے باہر وہ جہاں جھونپڑیاں لگا کرتی تھی وکیلوں, راستہ جو شاہدور کو جاتا تھا. نہیں سر نہیں, وہ اندر باری اسٹوڈیو کے اندر ساؤنڈ, ہاں جی وہ گراؤنڈ, ساؤنڈ کے سامنے گراؤنڈ ہے, اس میں کہنے لگے جی یہاں کچہری لگے گی, 4-5 وکیلوں کی جو بری سی وہ جھوگیاں سی لگ گئیں. اور وہ جناب خان صاحب سین تھا, خان صاحب رہا ہو کے آئے ہیں اور دشمن ان کے گلے میں ہاتھ.
وہ خیر سین تو فلم نہیں کون سی سنانا تھی؟ مقصود ہے، میں آپ کو شاہ جی وہ جس وقت ہار بھی ہو گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا تو وہ مسر اور چاول پکے ہوئے تھے، سب نے بڑے رغبت سے کھائے اور جناب شوٹنگ ہو گئی اور خان صاحب کی کوئی 125 تصویریں جو ہیں وہ اتار دی گئی، کبھی ایسے سگریٹ پکڑ کے، کبھی کھڑے ہو کے، کبھی انہوں نے لاچا اور کرتا پوس کی کرتا نا شلالہ لگ رہا تھا، اللہ بخشے، تو ٹھنڈ لگی ہوئی یہاں اور وہ تصویریں اتر گئی۔ ایک دن میں اس شوٹنگ کے بعد کوئی شوٹنگ نہیں ہوئی، بس اس کے بعد میں 10-15 دن کے بعد ان کے آفس مجھے انہوں نے بلایا رائل پر، میں گیا تو ایک پوسٹر بھی لگا ہوا اور اس پہ وہی خان صاحب ایسے کھڑے، میں دیکھا تو پتہ چلا اس کا گجرا والا بھی بک چکا ہے، اس کا پتہ نہیں اور بھی کیا بک چکا ہے۔ تو اس طرح اس بندے نے یہ فلم جو ہے 2700 روپے میں وہ پوسٹر بنا کے وہ فلم بنی، یہ اس کو کریڈٹ گوز ٹو مسٹر چنی۔ 14,200 فٹ فلم تیار ہوئی۔ جب فلم خان صاحب نے دیکھی، آنسٹ ٹو گاڈ وہ مر گئے، میں کیا 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 کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ مجھے ایسے بغل میں یا بھی کلائمیکس سے چلا کہنے لگے بات کیا ایکشن لاؤڈ ہے، ٹھیک ہے پکچر زمانہ تھا بھیا 77 کی بات ہے، یہ 78 کی، وہ فلم سینسر کو گئی 14,200 فٹ فلم 11,100 فٹ فلم بات خان صاحب نے مجھے کہا پتر جی اینڈ بھی رکھ لیا سارا، کوئی تھا 1,500 فٹ کا وائنڈ تھا وہ بھی سارا رکھ لیا تھا، باقی اور بھی چیزیں تھی، قرآن پہ ایک فیصلہ تھا وہ بھی رکھ لیا تھا، ساری چیزیں۔ ساجد صاحب مجھے خان صاحب نے بلایا اور مجھے میں بڑا تھا ہوا کہ میں کیا کروں، تو مجھے کہتا وہ کہتا تھا اینڈ کرو فلم کو، میں کیا کروں اس کا اینڈ تو جو میں نے کر دیا تھا وہی ہے، میں کیا کروں اس کا اینڈ، اب اس کا کیا کروں، تم بھی خان صاحب اللہ پاک ان کو بڑی رحمت کرے، مجھے کہا ٹھیک آدمی بڑی محنت ہے نے چھوٹا سا کلائمیکس بنا کے لگا دے گا اس کی فلم پلیز لگ جائے بس۔ اللہ پاک اس بات کے گواہ ہیں، تو ہی ملک صاحب گواہ ہیں۔ میں نے میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں پوائنٹ جو 3 دن میں کیا تھا وہ 1.5 گھنٹے میں کر کے بیٹھ کے نہیں وہ تھا ہی نو کیا یار، آگے پیچھے کچھ نہیں رہ گیا ہوا تھا، پکچر کھٹ پٹ گئی تھی نا، ختم کرنا لنک تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن بس میں نے لکھ کر کے بھیجا، نپٹانا تھا پکچر وہ پیسے تو خیر ملک صاحب نے اللہ پاک نے ان کے مہربان تھا، ان کا ادارہ چونکہ بننا تھا تو ہو گیا، پکچر چلی نہیں لیکن پکچر پیسے پوچھے بیٹھے چلی سرکٹ تو ادارہ اللہ پاک کا۔ پھر مجھے آڈر ہے کہ یوسف خان صاحب کے ساتھ ان سے میں نے شکن جیسی فلم بھی بنائی۔ یہ تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ فلم کون سی تھی؟ یہ جو تھی وہ فلم کا نام تھا ضدی بدماش، ضدی بدماش، ٹھیک ہے، اور ایک شیر کے نام سے یہ پکچر ریلیز ہوئی تھی، بلو شیر یا بلو شیر ایسے ریلیز ہوئی اچھا تھی۔ نام بدل یہ شاہ جی یہ میرا ابتدا تھی، میرا ابتدائیہ تھا۔ تو جب میں نے شکن بنا لی، میں نے جب خیر یہ مجھے وہ شکن اس وقت ملی تھی جس وقت میں گناہ بنا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب شاہ جی قصہ یہ ہے کہ گناہ کتنی اور فلم ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی گمبھیر کہانی جو پاکستان میں تو اس کی پاسبلٹی نہیں، وہ میں نے نظری اسلام صاحب کے لیے لکھی تھی، مجھے انہوں نے کہا تھا مجھے کہانی چاہیے، ان کے لیے لکھی تھی، انہوں نے جب سنی تو انہوں نے کہا کہ کریم یہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی، یہ فلم یہاں ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا سر آپ کہیں کے لیے ہیں، آپ سے لائق آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کروائیں۔ نہیں آئی کانٹ ڈو اٹ، میری 2-3 پکچر پیچھے بلاگ ہے، میں نہیں کر پائے گا، بڑا مشکل ہو جائے میرے لیے کوئی اور۔ میں سچی بات ہے راجپوت تھوڑا سا نالائق بھی ہوتا ہے، وہ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی کام نہیں، میں نے بس جاتے ہوئے ان سے یہ پوچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ کہانی بن سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اسے کوئی دیوانہ مجنون کوئی نیم پاگل بنا سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، میں کہا میں تو پراپر پاگل ہوں، میرے تو بڑا پاگل، میرے تو بڑا تو پاگل ہی کوئی نہیں، میں بناؤں۔ اب وہ پتہ کیا ہے بات، یہ ایز رائٹر جو تھا مجھے جو ایک جس سے میری شناسائی لوگوں تک
پہنچی کہ میں لوگوں تک پہنچا، جی وہ اصل میں میری ذات کے جو کولمبس ہیں مجھے جو دریافت کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ پہلا آدمی اشرف شیرازی ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ سرور بھٹی صاحب ہے، جنہوں نے مجھ سے اردو مولا میں، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا سوائے سرور بھٹی کے، جس نے مجھ سے اردو مولا میں جو ہے وہ مجھے لکھنے کا موقع دیا، اور میں نے وہ یہ 85 کی بات ہے 85 کی، اور میں نے دیا بازار اس کے بعد سچی بات ہے پھر اسٹرگل ختم ہو گئی، پھر صرف کام، اور 10 8 فلمیں بھی ہم نے لکھی، اور ماشاءاللہ 200 کے قریب یعنی اس طرح باقاعدہ رائٹرز میں آ گیا، پھر ڈائریکشن سے رائٹرز میں آ گیا، اور میں نے ٹائم ہی نہیں ملا ڈائریکشن کا، پھر ٹھیک ہے نا، پھر مجھے اگر میں نے گناہ بنائی، پھر رائٹر کے میں آنے کے بعد وہ اللہ نے سکسیس کی، مجھے عزت دی پروردگار نے، پھر میں نے اور پھر ننگے پاؤں بنائی فیصل قریشی کو لے کے، یہ میں نے سعود کو لے کے، آپ کو پتہ ہے میں نے 9 ایکٹر پاکستان فلم انڈسٹری کو دیے ہیں نئے، وہ اگر کہیں تو نام لے دوں، اگر کہیں تو جی میں پوچھنا چاہیے، الگ سے ایک سوال تھا جو کہ جی آپ نے چونکہ پہلے فرما دیا کہ آپ نے کئی نئے چہرے متعارف کروائے، اگر اب یہاں ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتا دیں تو زیادہ دلچسپ بات میں دیکھیں جی، سعود اور کوبرا خانم، سیمی زیدی، فیصل قریشی، ارم طاہر، ٹھیک ہے، محسن گیلانی جو یہ ٹی وی کے، ہاں جی، وہ بھی میرے پاس پاجامہ پہن کے آئے تھے، وہ بھی اب ماشاءاللہ کبھی انہوں نے فون نہیں کیا، اچھا وہ بھی، اور بھی لوگ، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یار، نظر حسین کراچی والے جو ہیں ان کو میں نے بڑا چانس دیا، ان کو میں نے دیا، عمر شریف کے بڑے ساتھی تھے، اللہ پاک تبارک تعالیٰ عمر شریف کی مغفرت فرمائے، اتنا بڑا سٹار کہ میں چاہوں گا کہ جب آپ کریں تو ہم ان کے لیے فاتحہ بھی کہیں، تو عمر شریف صاحب جیسے لوگوں کو ساتھی تھے، نظر صاحب، ان کو بھی چانس دیا، پھر ایک روحی بانو کی اور رینا رائے کی ماموں کی بیٹی تھی عظما بیگ، اس کو بھی میں نے ینگ ٹو اولڈ ایک رول میں سے چانس دیا، بہت سے لوگ جو کامیاب ہوئے، کچھ ناکام رہے، سفیر اپنے بھائی کو میں نے چانس دیا، آپ کے سامنے 2 فلمیں، ایک فلم میں نے بنائی گناہ جیسی، ننگے پاؤں جیسی، فلم کے بعد میں نے بنائی چلتے شاہ جی، میں نے سمجھا کہ پبلک جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑی اور چیزیں پسند کرنے لگی، اور میں ذرا تھوڑا ترنگ میں آ گیا، اب تھوڑی خود نمائی اور وہ آ جاتی ہے، کچھ تھوڑی آ جاتی ہے، میرا خیال یہ اوور کانفیڈینس کہہ لیجیے اسے، اوور کانفیڈینس ہو گیا، کانفیڈنٹ ہو گیا میں، اور میں نے وہ چلتے بنا دی شاہی پکچر، جتنی بڑی بزنس کمیٹی تھی، اور یہ فلم میں نے ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا، 11,000 فٹ کا بنایا تھا کہ پروڈیوسر کے پیسے بچیں، کہانی شارٹ ہے، کیونکہ انگلش فلم 9,000 10,000 لوگوں کا وقت بچے، وہ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس میں موسیقار پھر میں نے جو ہے باجی ظفر صاحب کو موقع دیا، میری زندگی میں یہ کوشش رہی بھائی، سارے میرے دوست تھے، سارے میرے پیارے تھے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میری فلم میں جو حقدار ہیں میں ان کو موقع دوں، کیونکہ یہ تو کام کر ہی رہے ہیں، تو میں نے اس میں موسیقار کو لیا، تبھی میں نے ننگے پاؤں میں افسر کو لیا، ٹھیک ہے، گناہ میں میں نے الطاف حسین کو لیا، جس کو پہلا نگار ایوارڈ ملا، اگر آپ کو یاد ہو آپ کے ادارے سے، اور ریاض رشیدی صاحب کے ہاتھوں سے مجھے یاد ہے، میاں امجد فضل اور راحت ملک یہ دونوں تھے، اور ان کے ہاتھوں سے ہمیں ملا، اور وہ ایوارڈ 9 ایوارڈ سے فلم کو، تو جب میں ایوارڈ وصول کر کے آیا الطاف شاید جب وہ گھر گئے تو پہلا ایوارڈ، پہلی وننگ، کامیابی بس نہیں ہو سکی، لیکن الطاف صاحب اپنا یہ بھی بتائیے، محمد فضیل کریم صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی فلم انڈسٹری میں سٹارز، سپر سٹارز کے ساتھ بڑی دوستیاں رہی، بڑا ابھی تک ہے، سب کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور دوستیاں گہری دوستیاں بھی رہی، لیکن جب آپ نے اپنی فلمیں پروڈیوس کی تو آپ نے نئے چہروں کو زیادہ چانس دیا، پرانے چہروں کو کیوں نہیں رکھا، جبکہ مارکیٹ ویلیو اس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ لوگ اکثر کرتے ہیں، سٹار ویلیو کا خیال رکھتے ہیں، بڑا خوبصورت بات ہے، اور شاید میں بھی یہ تو نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا یہ تھا کہ میری فلم میں
एक आध तो सुपर स्टार भी हूँ, बाकी स्पोर्टिंग में मैं नया हूँ। मुझे शौक असल में ये था कि स्टार सिस्टम, ये जो हमारा स्टारडम है, ये कहीं संभल जाए। ये 5-7 एक्टर ही ना रहे, एक्टर और हैं। और इस पे मैंने बड़ी ट्राई की शाह जी। मैंने इसमें बड़े नुकसान उठाए, बड़े फायदे उठाए। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये जो स्टार सिस्टम है, ये इधर थोड़ा सा बदले। मेरे ज़हन में असल में ये था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक काम किया कि जब मैं गुनाह बनाने जा रहा था, ये बात है सुनाना मकसूद है आपको, तो मैंने अपने बहुत चहेते, जिसे आप भी जानते हैं, शान को, उस वक्त वो नया नया आया था, अभी साल 1.5 साल ही हुआ, 2 साल, लेकिन थोड़ा बिजी हो गया, तो मैंने उसे 2 नंबर फ्लोर की बात है, में गया और मैंने मेरे पास पैसे भी मैं लेके गया था। मैंने जाकर उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है यार, वो बोले कोई भी थी, कुछ इधर चाय वाय पी लेते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे बात है मेरा बेटा, तो ऐसे ऐसे हमें करना है। बड़ा प्यार करता था उससे, मैं बेटों की तरह ही। तो मैंने कहा कि ये करना है भैया, आपने ये कर्म करनी है, मेरी गुनाह। तो कहने लगा ठीक है, वो बैठ के कहानी सुना दीजिएगा जो भी होगा, तो ठीक है। तो मैंने कहा कब बनानी है? मैं कहा मुझे आप कोई भी, इस साल में 12 महीने हैं, कोई 1 महीना मुझे आप देंगे, मैं वन गो में बनाने। उसकी वजह ये है कि मैं वरना बना नहीं पाऊंगा। गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा फाइनेंस इकट्ठा किया है, तो आपकी मेहरबानी है, तो मैंने 1 गो में बनानी है। तो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, आप मेरे सेक्रेटरी से बात करें। याजानी साहब, अब मैं इसको क्या इसे एक्सप्लेन करूं, ये जुमला नहीं था, एक ताजियाना था जो मेरे पिंदार पे लगा। मैं कहा यार, अगर मेरे इतने ताल्लुक के बाद भी मुझे सेक्रेटरी से मिलना है तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर मैंने सबूत को दिया। आप देख रहे थे मुसन्नफ व हदायतकार मोहम्मद परवेज कलीम की गुफ्तगू। उन्होंने फिल्मी सनत के निशेब व फराज से आपको आगाह किया। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी उन्होंने बहुत कुछ बताना है कि उनके साथ क्या बीती, उनकी फिल्में किस तरह बनी, उनकी फिल्मों की राह में किस तरह रोड़े अटकाए गए और किन किन लोगों को उन्होंने मुतारफ कराया जो उन्हें बाद में भूल गए। अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए। शुक्रिया।